من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب صحیح بخاری مکمل ہوئی ہے ان کا نام ہے محمد، کنیت ابو عبداللہ، نام محمد، والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پردادا کا نام مغیرہ اور لکڑ دادا کا نام ہے بردزبہ. آج کا ازبکستان جو اس وقت خراسان کا ایک بڑا علاقہ تھا، خراسان کا معنی ہوتا ہے مشرقی علاقہ، مشرقی علاقے کو خراسان کہا جاتا تھا. اس کا ایک ملک ہے ازبکستان. وہاں دریائے زرفشاں کے کنارے پر ایک بڑا اور خوبصورت شہر ہے جس کو بخارا کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 194 ہجری کو ماہ شوال کی 13 تاریخ 194 ہجری کو وہاں پیدا ہوئے. اصل میں یہ فارسی تھے. فارس کو چھوڑ کر بخارا میں سکونت اختیار کی اور ان کے پردادا مغیرہ یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ اسلام کی دولت سے نوازتے ہیں. پھر مغیرہ کے ہاں بیٹا ابراہیم پیدا ہوا. ان کے حالات زندگی کوئی زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے. ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل. امام بخاری کے باپ ان کو باپ نے دینی تعلیم کے لیے وقف کیا. حضرت اسماعیل بہت بڑے محدث تھے.
तकवा और ईमान वाले थे। आप इनके तकवा का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हजरत इस्माइल जब फौत होने लगे, उन्होंने कहा कि मैं जो जायदाद छोड़ के जा रहा हूं उसमें एक दिरहम भी हराम की कमाई का नहीं है। कहने लगे हराम तो बहुत दूर की बात है, कोई एक दिरहम शुबे का भी नहीं है। आज अगर लोगों के ईमान और तकवा को परखना हो तो लेन देन के हवाले से उनको देखा जाए। ये इमाम बुखारी के वालिद का एजाज है। इमाम बुखारी कहा करते थे कि इंसान सबसे ज्यादा सच मौत के वक्त बोलता है, जब दुनिया से जा रहा होता है। एक दिरहम भी हराम का नहीं और शुबे का भी नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वालिदा, वो भी एक नेक और तकवा वाली खातून थी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 55 में नबीना हो गए। मां अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह तूने मुझे बेटा दिया है, इसकी आंखें ठीक कर दे। अल्लाह से दुआ करती। एक रात ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने तेरी दुआओं की वजह से तेरे बेटे की बनाई वापस कर दी है। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, मां की दुआ की वजह से आंखें ठीक हुई और इतनी तेज बीनाई थी कि इमाम बुखारी ने चांद की चांदनी में बैठकर किताब लिखी है, तारीख कबीर लिखी है। बचपन में बाप फौत हो गए। मां ने अपने बेटे मोहम्मद को दीनी तालीम पढ़ाने के लिए वक्फ किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं, उल्हिम तो हिफ्ज़ुल हदीस वहाना फिल मक्तब। मैं अभी प्राइमरी स्कूल में ही था, मक्तब, कि मुझे इल्हाम हुआ कि आप हदीस को याद करें। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को मुहद्दिसीन ने आयतुम मिन आयातिल्लाह कहा है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी जबलुल हिफ्ज़, इतना मजबूत हाफिजा था कि उनको हाफिजे का पहाड़ कहा गया। कहते मैं 10 साल का था, 10 साल का बच्चा था, मुझे इल्हाम हुआ कि हिफ्ज़ हदीस की तरफ तवज्जो दो। बुखारा बड़ा शहर है, उसमें बड़े इल्म के मराकिज़ थे। मेरे दिल में अल्लाह ने हदीस की मोहब्बत पैदा की। मैंने मराकिज़ इस्लामिया का रुख किया, हदीसें याद करने लगा, हदीसें पढ़ने लगा। हदीस की कितनी किताबें ज़बानी याद कर ली। इमाम दाखली बड़े मुहद्दिस थे। उनके पास मुजाहिद इब्न सुलैम उनके दोस्त मिलने के लिए आए। कहते हैं अगर आप थोड़ा पहले आते तो मैं एक बच्चा दिखाता आपको जिसे 70,000 हदीसें याद हैं। 70,000। वैसे तो जो सही हदीसों की तादाद है वो 4,500 है। कुरान मजीद की आयतें 6,666 कही जाती है ना, और सही हदीसें 4,500 हैं। लेकिन इन हदीसों को बयान करने वाले जो रावी हैं, उनकी कसरत के साथ, उनके ज्यादा होने के साथ कहा जाता है कि इतने लाख हदीसें, इतने लाख हदीसें। असनाद को भी हदीसें कह दिया जाता है। कहा 70,000 हदीसें याद हैं। मुजाहिद इब्न सुलैम हैरान हुए कि बच्चा और 70,000 हदीसें याद हैं।
میں تو ان سے ضرور ملاقات کروں گا۔ امام بخاری سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں بیٹے مجھے آپ کے استاد بتا رہے ہیں کہ آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں ہاں مجھے اللہ کے فضل سے 70,000 حدیثیں یاد ہیں، اور صرف یاد ہی نہیں، ان 70,000 حدیثوں کے جتنے بھی راوی ہیں، بیان کرنے والے راوی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے علم حاصل کیا اور کہاں فوت ہوئے۔ میں ان راویوں کے حالات بھی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون سی حدیث قرآن مجید کی کس آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ 6 سال تک بخارا ان کا سارا علم یاد کیا، ان کے حافظے کا چرچا پھیل رہا تھا۔ 16 سال کی عمر ہوئی، ان کی والدہ اپنے دونوں بیٹوں کو، امام بخاری کے بڑے بھائی تھے احمد، ان کا نام ہے محمد، دونوں بیٹوں کو لے کر حج کے لیے گئی، حج کیا۔ امام بخاری کی والدہ اور بڑا بھائی واپس آ گئے۔ امام بخاری وہاں رک گئے کہ میں مکہ اور مدینہ سے بھی علم پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 سال میں مکہ کا سارا علم پڑھا، پھر مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں کا علم پڑھا، اور اسی دور میں قضایا صحابہ کے نام پر کتاب لکھی۔ چھوٹی سی عمر ہے، 17-18 سال کی عمر میں بہت سارا علم حاصل کر لیا۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ چھوٹی عمر میں اتنا مضبوط علم دیکھ کر لوگ ان کے پاس آ کر پڑھا کرتے تھے۔ بچپن میں ابھی داڑھی مونچھ نہیں ہوگی، 16-17 سال عمر ہے، داڑھی مونچھ کے بال نہیں آئے کہ ہزاروں کے حساب سے ان کے پاس شاگرد پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس لیے امام بخاری کو آیت من آیات اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انسانوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ حکم الحاکمین کسی انسان کو منتخب کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس پر رحمتیں ایسی نچھاور کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے دور میں ابن مبارک کی کتابوں کو یاد کیا، حدیث کی کتابوں کو یاد کیا، سندوں کو یاد کیا، اہل الرائے کی کتابوں پر بھی نظر ڈالی، اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حافظے کا امتحان لیا گیا کہ اتنا بڑا مضبوط حافظہ جس کا بیان کیا جاتا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح، بغداد میں آئے 10 محدثین کو تیار کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ 10 روایتیں لیں، سند کسی اور کی لگا دیں، متن کوئی اور لگا دیں، ہر بندہ 10 روایتیں تبدیل کی ہوئی، سند کسی کی، متن کسی کا، یہ 100 روایتیں امام بخاری کے سامنے پیش کر کے پوچھو کہ یہ کیسی روایتیں ہیں۔ مجمع لگا ہوا ہے، باقاعدہ پروگرام بنایا گیا امام بخاری کے حافظے کا امتحان لینے کا۔ مجمع ہے، امام بخاری کے سامنے ایک محدث کھڑے ہوتے ہیں، ایک روایت پڑھتے ہیں، سند اور ہے، متن اور ہے۔ امام بخاری سے کہتے ہیں یہ حدیث، فرماتے ہیں لا عارف ہوں، میں نہیں جانتا۔ دوسری پڑھی، میں نہیں جانتا۔ تیسری پڑھی، میں نہیں جانتا۔ چوتھی پڑھی، 10 روایتیں ایک محدث نے پڑھی، پھر دوسرا کھڑا ہوا، وہ 10 پڑھتا ہے، تیسرا کھڑا ہوا، وہ 10 پڑھتا ہے۔ 10 محدثین نے 10 روایتیں، 100 روایات جن کی سند اور متن تبدیل کیے گئے تھے پڑھتے ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ عام لوگ تھے نا، جو عام لوگ، وہ سوچنے لگے کہ چرچا تو بڑا سنا تھا، لیکن اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی بات کا۔ لیکن جنہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا نا امتحان لینے کا، وہ سوچنے لگے کہ امام بخاری کو سمجھ آ گئی ہے۔ جب وہ 100 روایتیں پیش کر چکے تو امام بخاری کھڑے ہوئے،
کہتے ہیں پہلا شخص جس نے میرے سامنے 10 روایتیں پیش کی اس نے یہ 10 روایتیں پیش کی. بات سمجھائیے, اس نے یہ 10 روایتیں پیش کی. ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ 100 روایتیں سنی جن کو تبدیل کیا گیا ہے, اور امام بخاری اسی مجلس میں ایک ایک بندے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں تو نے 10 روایتیں اس طرح کر کے بیان کی, ان کی وہ تبدیل شدہ بھی بیان کی, اور پھر کہا یہ روایتیں ایسے نہیں ہیں, یہ روایتیں در حقیقت اس طرح ہیں. وہ پھر صحیح سندوں کے ساتھ بیان کی. پھر دوسرے کو کھڑا کیا, کہا تو نے 10 روایتیں اس طرح پڑھی ہیں, یہ ٹھیک نہیں, وہ 10 اس طرح ہیں. ایک ہی مجلس میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ امام بخاری کے حافظے کے لیے کہ ان کو حدیثیں بڑی یاد تھی, وہ تو ایک طرف رہا, ان کے حافظے کے لیے یہ چیز بھی بہت بڑی ہے کہ ایک ہی مجلس میں 100 تبدیل شدہ روایتوں کو سن کر اسی طرح پھر بیان بھی کیا اور ان کو صحیح بنا کر بھی پیش کیا. اس واقعہ کی صحت میں کچھ لوگ کلام بھی کرتے ہیں, لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو فتح الباری میں لکھا ہے. ایک اور دفعہ محدثین نے امام بخاری کے حافظے کا امتحان لینا چاہا, بڑی کوشش کی, امام بخاری غلطی کھا جائیں, لغزش کھا جائیں, سوال ہو رہے ہیں, سوال پر سوال ہو رہے ہیں, لیکن امام بخاری کو ایک بھی مغالطہ نہیں دے سکے. اساتذہ کرام اپنی کتابیں درست کیا کرتے تھے. یہ امام بخاری کا حافظہ تھا, حدیث کو یاد کرنے کا ذوق تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے ہیں اور میں پنکھا لے کر ان کو ہوا دے رہا ہوں, مکھیاں اور مچھر ان سے دور کر رہا ہوں, پنکھا لے کر مکھیاں اڑا رہا ہوں. تعبیر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے جو باتیں منسوب کر رکھی ہیں من گھڑت قسم کی, جعلی قسم کی, بخاری ایسا کام کرے گا, اس حدیث کی ایسی خدمت کرے گا کہ صحیح حدیثیں دنیا میں پھیلائے گا, اور جو لوگوں نے آپ کی طرف باتیں منسوب کر رکھی ہیں ان سے حدیث کے ذخیرے کو پاک کر دے گا. محترم بھائی, یہ ایک طرف ان کی سیرت ہے. ایمان کا اور تقوی کا اندازہ اس طرح لگائیں, ان کے شاگرد ہیں ابو حاتم, امام بخاری ان سے کہتے ہیں ابو حاتم تیرا میرا کاروبار بھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اور تو دونوں کاروبار میں برابر ہو جائیں. پھر مواخات مدینہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ اور عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ سنایا. ان کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنایا تھا, تو حضرت سعد نے ان کو بلا کر کہا تو میرا بھائی ہے تو میری جتنی بھی جائیداد ہے میں آدھی آدھی تقسیم کرتا ہوں, آدھی تو لے لے, آدھی میرے پاس رہے, اور میری 2 بیویاں ہیں, تم دونوں کو دیکھو, جس کو پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں, اور عدت کے بعد تو اسے شادی کر لینا. تو میں چاہتا ہوں میں بھی اسی طرح تیرے ساتھ معاملہ کروں. ابو حاتم کہتا ہے نہیں استاد صاحب, میں تو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ہوں, مجھے ان حصوں کی ضرورت نہیں. امام بخاری کہتے ہیں یار میری بیوی بھی ہے اور میری لونڈیاں بھی ہیں, میرا خرچہ زیادہ ہے اور تیری شادی نہیں ہوئی, تیرا خرچہ تھوڑا ہے, میرے دل میں کھٹکا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں برابر کر لیں. ابو حاتم کہتے ہیں میں نے سوچ یہ رکھی ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے حوالے سے پریشان نہ ہو, میں نے سب کچھ اپنا حق بھی آپ کو معاف کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان اور تقوی کو دیکھا جائے, ان کے خشیت الہی کو دیکھا جائے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اس کی عملی تصویر تھے اللہ کا خوف. رمضان میں ایک مہینے میں 41 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے, ہر رات کو قرآن مکمل کرتے ہیں. وہ جو ہے نا 3 دن سے پہلے ختم نہ کرو, اس میں لفظ ہے اس نے سمجھا نہیں, جس نے 3 دن سے پہلے پورا پڑھا. جو سمجھنے والے ہیں اہل علم ہیں ان کو اجازت ہے, ہر رات کو قرآن پڑھتے.
दिन में 3 दिनों में कुरान खत्म करते और एक कुरान लोगों के साथ तरावी की नमाज में 41 मरतबा एक महीने में कुरान पढ़ा करते थे। और हदीसें तो हर रोज पढ़ाते हैं हजारों के हिसाब से। तकवा का आलम कितना बड़ा है। बेटे ने माल भेजा, इमाम बुखारी का बेटा अहमद, बाद उसकी कुनियत अबू हफ्स बयान करते हैं, माल तिजारत भेजा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो माल, ताजर थे, बेचने के लिए रखा। एक पार्टी आई, उन्होंने कहा 5000 नफा देते हैं। तो इमाम बुखारी कहते हैं ठहर जाओ, शाम हो रही है, कल को फिर बात करेंगे। रात को इमाम बुखारी ने नियत कर ली कि मैं माल इनको दे दूंगा। सुबह हुई, एक और पार्टी आई, कहते जी हम 10,000 नफा देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ठीक है, तुम नफा तो 10,000 देते हो, लेकिन मैं रात की नियत कर चुका हूं कि मैं उनको माल दूंगा जो मुझे 5,000 नफा दे रहे हैं। मुझे पैसे का लालच नहीं, मैं अपनी नियत नहीं तोड़ना चाहता। उनको दे दिया। इमाम एक दफा नमाज पढ़ रहे हैं, एक डंग मारने वाला, ये क्या कहते हैं उसको, बिच्छू, पूर्णों के अंदर है भेड़ जो डंग लगाने वाली है ना, वो कमीज के अंदर दाखिल हो गई। 17 जगह पर डंग लगाया उसने, 17 जगह पर। लेकिन इमाम बुखारी ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज से फारिग होकर अपनी कमीज पकड़ के शागिर्द से कहते हैं ये जरा देखना इधर क्या है, इसने मुझे नमाज में बड़ी तकलीफ दी है। उन्होंने कमीज उठा के देखा, 17 जगह पर उसने डंग लगाया हुआ था। कहा उस्ताद आप बता देते। कहा मैं कुरान मजीद की एक सूरत पढ़ रहा था, मैंने उसको छोड़ना पसंद नहीं किया। ये ईमान और तकवा वाले लोग थे। इधर इनकी ये सलाहियत है इल्म के लिहाज से, तकवा के लिहाज से। उधर भाइयों एक और बात समझने वाली है, इमाम बुखारी के दौर में फितनों ने सार उठाया। फितने थे इनकार हदीस के, अहलुर राय के, सिफात इलाहिया के इनकार के। दीन के हवाले से यह कहा जा रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मसाइल थोड़े थे, मामलात थोड़े थे। आज जमाना तरक्की कर गया है, मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं, लिहाजा अपनी राय के साथ मसाइल बयान करने चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इन फितनों को देखा, मुहद्दिसीन इन फितनों को देख रहे थे और चाह रहे थे कोई ऐसा काम हो कि लोगों की इल्मी और फिक्री लिहाज से इस्लाह हो। उस्ताद इसहाक बिन राहुया रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा काश कोई ऐसी हदीस की किताब लिखी जाए जिसमें सिर्फ सही हदीसें हों और उम्मत के सामने पेश की जाए, आंखें बंद करके इस पर अमल करो। ये बातें मुहद्दिसीन में थीं। तो इमाम बुखारी भी ये फितने देख रहे थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा किरदार, उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान और इस्लाम की सबसे बड़ी बहुत बड़ी खिदमत यह है कि इमाम बुखारी से अल्लाह ने यह काम लिया, सारे फितनों का, फिरकों का, इस्लाम के खिलाफ उठने वाली तहरीकात का इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया है। फरमाते हैं लोगों सुनो, अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल किया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और इसके मुकम्मल होने का मतलब यह है कि क़यामत तक होने वाले जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मामलात हैं, सब का हल कुरान और हदीस में मौजूद है। लोग कहते हैं ना सबसे पहले कुरान को देखो, अगर कुरान में मसला मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो हदीस को देखो, और अगर हदीस में भी ना मिले तो अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा मसला भी है जो ना कुरान में है ना हदीस में है, तो कुरान हदीस मुकम्मल दीन कैसे हुआ? धोखा दिया जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज बुलंद की, कहा दुनिया जहां का कोई मसला ऐसा नहीं जो कुरान और हदीस से हल ना होता हो। लाओ मेरे पास, मैं तुम्हें हल करके दिखाता हूं। किसी चीज की जरूरत नहीं, यह मुकम्मल दीन है। और दीन के हवाले से कोई बंदा यह ना सोचे कि अपनी राय की जरूरत है।
امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے کتاب الوحی کا تذکرہ کیا ہے اور امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد وحی پر ہے. وحی کو پڑھو, وحی کو سمجھو. آگے ایمان کا, علم کا تذکرہ کر کے امام بخاری نے یہ سمجھایا کہ ہمارے پڑھنے اور سمجھنے میں کمزوری ہو سکتی ہے, قرآن اور سنت کے اندر کوئی کمزوری. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری اس انداز سے لکھی ہے, 16 سال میں لکھی ہے, 16 سال میں. اور بیت اللہ میں حدیثیں لکھی, بیت اللہ میں ہر حدیث پر پہلے خود تحقیق کی, پھر 2 رکعت نفل پڑھتے, استخارہ کرتے, اللہ سے دعا کر کے پھر کتاب کے اندر حدیث درج کرتے, پھر مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر امام بخاری نے تراجم ابواب لکھے, وہ بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کر کے ایسے انداز سے حدیثوں سے مسائل نکالتے, لوگوں کے ذہن کھولتے. حدیث پڑھو, اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے, یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے, یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے. امام بخاری نے حدیثوں کو سمجھنے کی طرح ڈالی. کہا جاتا ہے امام بخاری فقیہ بنانا چاہتے تھے. فقہ الحدیث, فقہ البخاری فی تراجم ہی. امام بخاری نے حدیثوں کے اوپر ابواب قائم کیے جن کو تراجم ابواب کہا جاتا ہے. ان کے اندر مسائل کی طرف اشارہ کیا, ذہن دیا. حدیث پڑھو, خالی ترجمہ نہیں, اس میں گہرا غور کر کے دیکھو اس سے کتنے کتنے مسئلے نکلتے ہیں. ذہن کھولا, لوگوں کو فقیہ بنایا اور کہا حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج صحیح بخاری حدیثیں تو وہی ہیں جو بلوغ المرام سے لے کر مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن بخاری کی بہت بڑی خوبی یہ ہے اس کی حدیثوں سے امام بخاری نے کیسے استدلال کیے ہیں, کیسے کیسے مسائل نکالے ہیں, کیا فقاہت پیدا کی ہے. اس اہم مسئلے کی بنیاد پر بخاری کو غور سے پڑھا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے اندر یہ بڑا کام کیا, سارے فرقوں کا رد کیا, ان کے جعلی دلائل کا رد کیا اور یہ بات پیش کی کہ قرآن اور حدیث کو اگر سمجھا جائے تو دنیا جہاں کا ہر مسئلہ اس سے حل ہو سکتا ہے. اور سارے فتنوں کا مقابلہ کیا, سارے فرقوں کا مقابلہ کیا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں امام بخاری نے اسی بخاری کے ساتھ اپنے دور میں بھی فرقوں اور فتنوں کا رد کیا ہے. آج امت کے علماء بھی فرقوں اور فتنوں کا رد اسی بخاری سے کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز اہل علم اسی بخاری سے دلائل نکال کر فتنوں اور فرقوں کا رد کیا کرتے تھے. امام بخاری اللہ سے دعا کرتے, اللہ میری اس کتاب کو بابرکت بنا, اور اللہ نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کیا. آج صحیح بخاری وہ بابرکت کتاب ہے جس کو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. اس وقت تک کسی عالم کو مکمل عالم نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ صحیح بخاری کو نہ پڑھ لے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے یہ کام لیا. پھر 256 ہجری کو امام بخاری رحمہ اللہ فوت ہوئے, دنیا سے چلے گئے. لیکن قوم کو, امت کو جو دے کر گئے ہیں نا, ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والے محدث نے بیان کیا کہ مجھے اللہ کے نبی خواب میں ملے اور کہتے ہیں تو کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتا رہے گا اور میری کتاب نہیں پڑھے گا. میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا جو محمد بن اسماعیل نے کتاب لکھی ہے نا بخاری, وہ میری کتاب ہے, یہ حدیث کی کتاب ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتابیں بخاری اور مسلم ہیں, اور جو بندہ بخاری مسلم کی کسی ایک روایت پر بھی اعتراض کرتا ہے وہ بدعتی اور بے دین ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی امام بخاری کے اس کردار سے ولولہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے اس علم سے, اس تحریک سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.